बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर जमशेद 4 लोगों को गिरफ़्तार कर बड़ी शान से पुलिस स्टेशन में दाखिल हो रहा था। इन 4 लोगों में से 3 मर्द थे और एक औरत थी, मगर वो देखने में औरत नहीं लगती थी, बल्कि एक मासूम सी कम उम्र सी लड़की लगी थी। इंस्पेक्टर जमशेद ने इन तमाम लोगों को हवालात में बंद किया और लड़के की जानिब देखते हुए घुर्रा कर बोला, बाकी तो सारे मर्द थे, मगर तुम इतने मर्दों में एक औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह के काम करते हुए? लड़की ने एकदम गुस्से से इंस्पेक्टर की जानिब देखा और बोली, शायद तुम जानते नहीं हो इंस्पेक्टर कि मैं कौन हूँ। तब इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुरा कर बोला, मैं सब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों के बारे में, मगर तुम नहीं जानती कि तुम किस गुनाह की सज़ा भुगतने यहाँ आई हो। इस लड़की ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डाली, जिन्हें देखकर वो एक बार फिर घुर्राया और इसे आंखें नीचे करने का कहा। सामने वाली लड़की गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, मैं एक बाइज़्ज़त और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के इल्क़ाबात से नवाजने से पहले 100 बार सोच लेना। इसकी बात इंस्पेक्टर जमशेद को बड़ी ज़ोर से लगी थी। इसने लड़की की जानिब देखकर कहा, हाँ, बड़ी आई शरीफ घराने से। तुम्हारे जैसे शरीफ घरानों की लड़कियाँ ही तो ऐसे काम करती हैं। लड़की तिलमिला उठी और बोली, अच्छा, तुम तो जैसे बड़े शरीफ हो, अगर हिम्मत है तो निकालो ना मुझे यहाँ से। इस मुकाम पर लाने वाले भी तुम जैसे मर्द ही होते हैं। इसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद की आंखों में अजीब सा एहसास उभरा। वो मुतजस्सिस हुआ कि आखिर ये क्या कहना चाह रही है। इसके सामने खड़ी लड़की सरापाए हुस्न थी और इसकी बात का अंदाज़ा तो इसे हो ही चुका था, मगर इसकी बात सुनने के बाद भी वो हकीकत जानने के लिए मुतजस्सिस होने लगा। बोला, ठीक है, बताओ क्या है सच। अगर तुम्हारी बातों में मुझे 1% भी सच्चाई नज़र आई तो मैं ख़ुद तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर ले जाऊँगा। तब लड़की ने गहरा सांस लिया और बोली, मेरा नाम मारिया है, मैं एक बड़े शरीफ और इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घरों में लड़कियाँ रात के अंधेरे में तो क्या दिन के उजाले में भी घरों से नहीं निकलती। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कुछ ऐसी ही ज़िंदगी मुंतखब कर रखी थी। इन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी। रोज़ मुझे अब्बा ही घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ले जाया करते। ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी जा रही थी कि एक रोज़ मेरी सहेली ने कहा, कल शाम को मेरे घर पर दोस्तों की पार्टी है, तुम भी ज़रूर मेरे घर आना। मेरे लिए मुमकिन नहीं था, मगर वो बार बार इसरार करने लगी, तो मैंने इसकी ज़िद के आगे हार मानकर घर जाते ही अम्मा से इसके बारे में ज़िक्र किया। अम्मा ने तो हस्बत तौफीक वहाँ जाने से इनकार कर दिया, मगर मैं अम्मा की मिन्नतें करने लगी कि मुझे ये जाने दें, मगर वो किसी तौर पर तैयार नहीं थी। जब मैं रोने लगी तो कहने लगी कि पहले मैं तेरे अब्बू से बात करूँगी, फिर कोई फ़ैसला करूँगी। शाम होते ही अम्मा ने अब्बा को सारी बात कह डाली। अब बात तो ये सुनते ही तिलमिला उठे और बोले, जानती भी हो कि किस घर की रवायत के ख़िलाफ़ है। आइंदा इस किस्म की बात तुम ज़ुबान से निकाली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। अम्मा तो एकदम सहम गई। मुझे भी मजबूरन खामोश होना पड़ा, मगर दिल ने खामोशी इख्तियार नहीं की। अगली शाम मेरी दोस्त के घर पार्टी थी। अब्बा कहीं गए हुए थे। मैंने पूरा दिन अम्मा से लड़ते और ज़िद करते गुजार दिया, क्योंकि मुझे हर हाल में वहाँ जाना था। आखिर थक हार कर अम्मा ने कह दिया, ठीक है, चली जाना, मगर तेरी दोस्त तुझे लेने आए तब जाना, अकेले मत जाना, और हाँ, 7 बजे तक वापस आ जाना। तेरे अब्बा को पता चला तो हम दोनों को ही मारेंगे। ये सुनकर मैं बेहद खुश हुई और पार्टी की तैयारी करने लगी। शाम को मेरी सहेली आई और मुझे अपने साथ ले गई। मैं ऐसी रंग बिरंगी शाम पहली बार देख रही थी। वहाँ पर बहुत से लड़के लड़कियाँ थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मगर सबसे घुल मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लिए तो दुनिया ही मुख्तलिफ थी, रंगों और रोशनियों से भरी दुनिया। वहाँ पर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। रात के 8 बज गए। मैंने अपनी सहेली से कहा कि मेरे जाने का टाइम हो गया। वो बोली, रुको, मेरा भाई तुम्हें छोड़ आएगा। मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊँगी। ये पहली बार था जब मैं अकेली रात के इस पहर से सफ़र कर रही थी। मैं घर से बाहर निकली तो रोड पर एक टैक्सी खड़ी मिल गई। मेरा दिल तो लर्ज़ रहा था, मगर मुझे घर जाने की जल्दी थी, इसीलिए मैं इस पर बैठ गई। मुझे वो टैक्सी वाला अजीब सा शख्स लगा, पर मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। जैसे ही मेरी नज़र गाड़ी में लगे शीशे पर पड़ी, इसने इस ड्राइव को अपनी जानिब बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हुए पाया। इसकी आंखों से मुझे वहशत हो रही थी। मेरा दिल कांप उठा। मैंने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला
مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ وہ درد سے کراہنے لگا۔ میں فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کر اتر گئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جس راستے سے آئی اور مجھے کس راستے پر جانا ہے۔ وہ شخص میرے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ شاید یہ دھندلاہٹ آنسو کی وجہ سے تھی، جو اس غلطی کی وجہ سے میری آنکھوں کے کناروں تک آ چکی تھی۔ تقریباً 2 سے 3 گلیاں گزر جانے کے بعد اچانک میری نظر ایک کھلے دروازے پر پڑی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف مڑی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ نما گھر تھا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ایک زوردار ٹھاک کی آواز آئی اور پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اس گھر میں تحفظ کے لیے آئی تھی، مگر یہیں سے میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اب باقی نصیحتیں اور اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جی چاہا کہ کوئی معجزہ ہو اور میں وہاں سے نکل جاؤں، مگر افسوس، تم نافرمانوں کی زندگیوں میں کہاں سے معجزے ہوں گے۔ وہ ساری رات میں روتے ہوئے گزار دی۔ صبح اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو بیچارے اپنی عزت لٹا کر بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہوں گے۔ سماج تو انہیں کاٹ کھائے گا۔ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ کھولا۔ 2 ہٹی کٹی عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ میرے پاس آتے ہی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولی، چلو لڑکی، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ میں اپنے دفاع میں شور مچانا شروع کر چکی تھی، مگر کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایک عورت نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لائی اور گاڑی میں پٹک دیا۔ انہوں نے میرے منہ پر پٹی باندھی، مگر میرے آنسو میرا احتجاج کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد یہ لوگ مجھے عجیب سی جگہ پر لے گئے۔ وہاں پر کئی میک اپ سے اٹھے چہرے اپنے آشناؤں کو ادائیں دکھانے میں مصروف تھے۔ کچھ نوجوان لڑکی طبلے پر تھے پر رقص سیکھ رہی تھیں، تو کہیں عجیب و غریب رقص کی محفل تھی۔ مجھے ایک بڑے قد کاٹ والی عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے دیکھتے ہی میرا حسن کی تعریف کی اور بولی، اب تو رنگ لگائے گی اس رقص کھانے کو۔ میں ایک دم سہم گئی۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے کچھ غلط نہیں کروں گی۔ تب اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور بولی، یہ درخواست یا سوال نہیں بلکہ حکم ہے، مگر میں اس کے کسی بھی حکم کو ماننے کی تابع نہیں تھی۔ میں جانتی تھی ایسی عورتوں کے پیچھے بہت اثر رسوخ والے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی۔ تب میں ایک دم چونک گئی۔ میں کس طرح اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اس کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ میرا کیا بنے گا، تمہارا ہر کہاں مانوں گی، مگر اس کے بدلے بس مجھے ایک چیز چاہیے، یہاں پر میری عزت محفوظ رہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت کسی سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ مسکرائی اور بولی، شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ اس کے بعد میں اس کے رقص محفل کی ایک حسین رقاصہ بن گئی۔ میرے رقص سے لوگ لاکھوں کماتے، مگر میری عزت آج تک محفوظ تھی۔ اس رات جب آپ لوگوں نے اس گھر پر ریڈ ڈالی تو ہر کوئی بھاگ گیا اور میں اور صرف 3 لوگ بچے تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو اپنی عزت بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے میں اس مقام تک آئی ہوں۔ یہ سب بتاتے ہوئے ماریا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے آنسو انسپکٹر جمشید کو سچے لگے۔ وہ روتے ہوئے ایک دم غصے سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، جانتے ہو انسپکٹر، تم بھی مجھے اس قید خانے سے نکال نہیں سکتے۔ وہ لوگ مجھے یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ اگر تم ایماندار ہو تو مجھے یہاں سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر انسپکٹر جمشید کو جیسے ایک تماچا سا لگا۔ اس کی باتوں نے اسے ایک عجیب سی چپ لگا دی۔ وہ وہاں سے خاموشی سے مڑا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ گھنٹوں یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس گروہ کے پیچھے بہت بڑا نام ہے، جس کے چنگل سے اس لڑکی کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا تھوڑی ہی دیر میں انہیں آزاد کروا لیا جائے گا۔ اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس کی معصومیت بھری آنکھیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اسی رات وہ ماریا کو لے کر اپنی ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ سب کو آپ کو یہی بتانا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں گئی۔ وہاں پر اس کے دوست کی والدہ بھی موجود تھی۔ اس نے انہیں کہا کہ چند دن ماریا کو اپنے پاس رکھ لیں، مگر جیسے ہی اس کے والدین کا پتہ لگا اور ان کے گھر جا پہنچا، مگر وہاں گیا تو اس کے گھر پر تالے لگے ہوئے تھے۔ محلے داروں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر بہت پہلے جا چکے ہیں۔ اب وہ مزید کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کیا کرے۔ ماریا کی خوبصورتی سے بے چین کر رہی تھی۔
وہ کسی کو سونپ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر جا کر ماریا کے والدین کا بتایا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ اسے یہ فکر تھی کہ نہ جانے اس کے والدین کس اذیت سے گزرے ہوں گے جو انہیں محلہ تک چھوڑنا پڑا۔ یہ سوچ کر اسے رونا آ گیا۔ جمشید نے اس کی برستی آنکھوں کو دیکھا۔ اب وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ یہ لڑکی اب اس کی ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا تو اس کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا خاندان انتہائی سخت تھا۔ وہ لوگ ساری زندگی بن بیاہے تو رہ سکتے تھے، مگر خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی کوئی ان کے خاندان سے باہر شادی کرتا، ان کے ہاں کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ان کے گھرانے کو کوئی بد دعا ہے۔ اسی لیے وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ جمشید کو یہ ساری باتیں قدامت پسندی کا حصہ لگتی تھیں۔ وہ ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس رات ایک فیصلہ کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹا اور صبح ہوتے ہی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ماریا کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ آپ کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر پا رہے، مگر آپ ساری زندگی در بدر تو نہیں بھٹک سکتی، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ ماریا نے حیرانگی سے جمشید کی جانب دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر جمشید فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ دل ہی دل میں ماریا یہ سوچنے لگی کہ اس شخص نے میری عزت بچائی، اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے چند ہی دنوں میں جمشید نے بڑی سادگی سے ماریا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس روز وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ماریا بھی اپنے تمام تر غم بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، فجر کے اذان ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ اچانک جمشید کے نمبر پر گھر سے فون آیا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کے ابا کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ جمشید ہڑبڑا کر اٹھا۔ ماریا ابھی تک سو رہی تھی۔ جمشید اسے بتائے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ سارے راستے میں اسے ایک ہی وہم ستاتا رہا کہ شاید واقعی کسی کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچا، اس کے ابا آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے جمشید کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت میری سانس بند ہو سکتی ہے، تو میرا کہا مان لو، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میری بھتیجی سے نکاح کر لو۔ ابا کو یہ بات کرتے ہی اس کے بچپن کے رشتے کا خیال آیا جو اس کے تایا کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ یہ نکاح کیسے کرتا؟ اس کے خاندان میں ایک روایت تھی کہ مرد دوسری شادی نہیں کرتا، اور اگر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تب بھی اسے 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا، پھر وہ دوسری شادی خاندان میں ہی ہوتی۔ مگر وہ ان سب چیزوں کو ماننے والا نہیں تھا، مگر آج سے یہ سب سچ لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ایک غلطی کر چکا تھا اور اب اس کا دماغ ایسے کسی کام کے لیے تیار نہیں تھا، مگر باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ بس اسی خیال کے تحت اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال میں اس کا نکاح ہو گیا۔ اسے اپنا وجود بہت کھوکھلا سا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ اسی میں اس کے خاندان کی بھلائی ہے، مگر وہ اپنے خاندان کی روایات نہیں توڑ سکتا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس کے ابا نے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس روز وہ بے تحاشا رویا تھا۔ زندگی میں شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے آنسو بہا چکا تھا۔ اسے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ماریا سے کبھی نہیں کہا۔ وہ اسے اکثر نظر انداز کی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔ دوسری جانب ماریا کو بھی یہی بتایا گیا کہ وہ جمشید کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے کچھ دن وہیں رہے گا۔ جمشید کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ماریا کو اس کے لوٹنے کی امید نہیں رہی۔ اتنے دنوں میں ایک بار بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی ماریا کی خبر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر در بدر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جمشید کی تمام تر توجہ اپنی پہلی بیوی کی طرف ہو گئی۔ ایک روز اچانک اس کے دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بھابھی نے تمہارا بہت انتظار کیا، مگر اب وہ ہمت ہار گئی تھی، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ تب جمشید نے بڑی لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، جہاں جاتی ہے جاتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی منقوہہ ہے۔ وہ اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار انداز میں گزار رہا تھا۔
سال گزر گیا مگر دونوں کی زندگی میں بچے کی نعمت نہیں آئی۔ جمشید کو لگتا تھا کہ یہ سب اسی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج کروایا مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ ایسے ہی 4 سال گزر گئے۔ اللہ کی طرف سے اسے اولاد کی خوشخبری ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے اس کی دعائیں اور اس کی ریاضتیں قبول کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اگر یہ خوشی دی ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا جو اس کے نسل آگے بڑھائے گا، اور اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا، اس کی ہر خوشی کو پورا کرتا، مگر ماریا کا خیال اسے کبھی نہیں آیا۔ اسے خوشی میں 9 مہینے گزر گئے۔ کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پیدائش کا وقت آن پہنچا۔ اس روز وہ بے انتہا خوش تھا۔ باپ بننے کی خوشی کسے نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرس بچہ اٹھا کر اس کے پاس آئی اور کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ اس کے بڑھتے ہاتھ ایک دم رک گئے، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بچی کو اٹھا لیا۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا مگر اسے ننھی پڑی پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ڈاکٹر نے اسے ایک ایسی خبر دی جسے سنتے ہی اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی کی بچے کی پیدائش کے بعد سنبھل نہیں سکی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی بچی کو گود میں لیے وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی سے یوں اچانک چھوڑ جائے گی۔ اسے اپنی اگلی زندگی قیامت کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو تنہا کیسے سنبھالے گا، یہی سوچ اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ گھر آ چکا تھا، اپنی بیوی کی تمام آخری رسومات مکمل کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنی بچی کی پرورش تھی اور نوکروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر جب وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتا، اسے فوراً ماریا کا خیال آتا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جسے اس نے بڑی دلدل سے نکال کر پھر اسی میں جھونک دیا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی وہ رونے لگتا۔ ایک دن اس کے دل میں ماریا کا خیال بار بار آنے لگا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ فوراً گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس گیا۔ اس نے بتایا وہ تو سالوں پہلے یہاں سے جا چکی ہے اور کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ وہاں سے نا امید سا لوٹا۔ پھر اگلے کئی روز اس نے ماریا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آخرکار ہر طرف سے اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گیا۔ فی الوقت اس کے پاس نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ یوں ہی کئی دن گزرتے گئے۔ ایک روز وہ حکومت کی طرف سے سامان بانٹنے جھگیوں کی جانب گیا تو وہاں اچانک اسے ایک بچے کی آواز سنائی دی جسے پاپا کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس نے حیرت سے بچے کی جانب دیکھا تو بچہ بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کے پیچھے ایک عورت آئی اور اسے پکڑ لیا۔ جمشید نے عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس چہرے کو مہینوں سے ڈھونڈتا آ رہا تھا وہ اچانک اسے آج ملا تھا۔ اس بچے کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ذہن میں چلنے لگے۔ بچہ 5 سال کا ہونے والا تھا۔ جمشید نے اس عورت کو دیکھ کر کہا، ماریا تم یہاں؟ ماریا نے شعلہ باز نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، تم میری زندگی سے بہت دور جا چکے ہو، اس لیے بہتر ہے مجھے کسی دھوکے میں نہ رکھو۔ تب جمشید اس کی جانب بڑھا مگر وہ مڑ گئی۔ جیسے ہی مڑی جمشید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماریا میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مگر میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب کیا فائدہ، تم جانتے ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ اس کے بعد میں تمہارا بچہ لے کر در بدر پھرتی رہی۔ والدین تو کئی سال پہلے میرے غم میں انتقال کر چکے تھے۔ تنہا دنیا سے لڑتی رہی، تم نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تب جمشید نے معلوم ہوا کہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس نے ماریا کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے باپ کی آخری خواہش کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماریا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جمشید کی آنکھوں میں اسے سچائی معلوم ہو رہی تھی۔ جس جمشید کو وہ دیکھ رہی تھی وہ نہ تھا جو پہلی بار اسے پولیس اسٹیشن میں ملا تھا۔ یہ تو کوئی ٹوٹا اور بکھرا ہوا شخص تھا جسے اب اس نے سمیٹنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ جمشید نے اپنے بیٹے اپنے وارث کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر بے تحاشا پیار کیا۔ ماریا نے اسے بتایا کہ اس کے پاس جمشید کی ایک فوٹو تھی جو بچپن سے اس کی بیٹی کو وہ دکھاتے آئی اور بتاتی کہ یہ تمہارا باپ ہے، اسی لیے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ جمشید کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اسے اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلا گیا اور وہ دونوں ان کے دونوں بچے اس گھر میں بہت خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ماریا جمشید کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے۔ دونوں کی زندگی کے تمام غم اور جدائیاں ختم ہو چکی ہیں۔
مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔